बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसराइल के कतर पर हमले के बाद पूरा खित्ता हिल चुका है। ट्रंप का बयान आ चुका है। कतर ने इंतहाई सख्त जो है रिस्पांस दिया है, लेकिन ये सारे का सारा बातों पे मबनी है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल जो कि दिफाई तज्ज़ियाकारों के लिए सरदर्द बना हुआ है कि इसराइल ने ये ऑपरेशन कैसे किया। और कतर के पास इंतहाई एडवांस तरीन वेपन्स होने के बावजूद, राफेल उनके पास, यूरो फाइटर उनके पास, F-15AQ लेटेस्ट वर्जन उनके पास और पैट्रियट मिसाइल समेत सब कुछ होने के बावजूद ये इनको पता क्यों नहीं चला कि ये हमला होने जा रहा है। इसराइल ने ये हमला किस तरह किया? F-35 समेत 15 त्यारों में से कौन कौन से त्यारे इसके साथ मौजूद थे, कहां से फायर किया गया और किस तरह इनके दिफाई निज़ाम को चकमा दिया गया, इस समेत बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यकीनी तौर पे आपके लिए दिलचस्पी का बाइस हो सकती है। अब जबकि ट्रंप का बयान आ चुका है और उसने कतर को ये यकीन दहानी दिलवाई है, बल्कि उसने वादा किया है कि अब दूसरा मौका इसराइल को नहीं दिया जाएगा कि वो हमास की लीडरशिप पर कतर के अंदर हमला करे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया इसराइल की मनमानी के सामने बेबस नज़र आ रही है या फिर उनके साथ मिली हुई है। अब यहाँ पे इसराइल की फ़ौज के अंदर भी तशवीश शुरू हो गई है, क्योंकि वो सीनियर क़यादत को कत्ल करने में नाकाम हो चुके हैं और जो भी लोग शहीद हुए हैं उनमें कोई भी बड़ा नाम मौजूद नहीं है। उसकी तफसील मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लेकिन जो कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब, हमें हमला होने के 10 मिनट के बाद अमरीकी फ़ौज ने बताया और एक ऐसे हथियार जो हैं इस्तेमाल किए गए इसराइल की तरफ से जिनको रडार के ऊपर वो डिटेक्टेबल नहीं थे। दूसरी तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि जनाब, अमेरिकी फ़ौज ने जब इंतज़ामिया को बताया तो उस वक्त हमले को रोका नहीं जा सकता था, जहाज़ फ़िज़ा में थे। मैंने स्टीव विटकॉफ जो कि मुशीर हैं उस खित्ते के हवाले से ट्रंप के, उनको ये कहा कि आप कतर को बताएं, और जब कॉल आई तो धमाके उस वक़्त हो रहे थे। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि शेयर की गई है कतर और ट्रंप के हवाले से कि उनको इन्फॉर्मेशन कब मिली। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब ये मीटिंग हो रही थी, बेसिकली इस हमले की प्लानिंग कई महीनों से की जा रही थी कि कतर में हमास की लीडरशिप को निशाना कैसे बनाया जाए। तो उस मीटिंग में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक जो इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसके चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर और साथ में मोसाद के चीफ डेविड बर्नाई जो हैं, उन्होंने इस टाइमिंग की मुखालफत की कि जनाब, इस वक्त जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ट्रंप ने उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है, ये टाइमिंग हमला करने के लिए ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल कैट्ज़ ने इसकी हमायत की और इसके बाद उन्होंने इस फैसले को वीटो करके हमला करने का फ़ैसला किया। जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनके मुताबिक 2 मिनट में 10 धमाके वहाँ पे सुने गए। लेकिन ये दाव जो है इसराइल को इंतहाई महंगा पड़ चुका है, क्योंकि उसने अमेरिका, कतर और दीगर जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उनकी नाराज़गी मोल लेने के साथ साथ अपने मकासद में कामयाब होने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता की जो सलामती है जिसकी यूएस ने गारंटी दी हुई है, वो बहुत ही बुरे तरीके से मुतासिर हो चुकी है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कतर में 2024 से लेके 2034 तक 10 साल के लिए कतर ने वहाँ पे अल अदीद एयरबेस अमेरिका को दिया हुआ है और उस खित्ते के अंदर सबसे बड़ा अमेरिका का एयरबेस वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे 10,000 फौजी और एयर स्पेस की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब ये एयर स्पेस की मॉनिटरिंग होने के बावजूद ये त्यारे वहाँ पे कैसे पहुँचे, इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जॉर्डन ने तरदीद कर दी है कि जनाब, हमारी किसी भी किस्म की एयर स्पेस इस मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई।
15 اسرائیلی طیاروں نے ایک ہی مقام کو 10 میزائلوں سے نشانہ بنایا، یعنی کہ 10 طیاروں نے میزائل فائر کیے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خلیل علیہ کے بیٹے اور قطر کی جو سیکورٹی فورسز کے رکن تھے بطر سعید، اور ان سمیت 3 سٹاف اور تھے، یہ 6 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اسی حوالے سے قطر نے گارنٹی لی تھی، کیونکہ جب اسرائیل کے ایئر فورس کے چیف نے یہ کہا تھا کہ ہم بدلہ لینے کے لیے بیرون ملک ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، تو اس کے بعد موساد اور وائٹ ہاؤس نے قطر کو یہ گارنٹی دی تھی کہ یہ جو مذاکرات کی ٹیم ہے اس کے اوپر قطر کے اندر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حملہ ہوا۔ اس وقت اسرائیل کے اندر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حماس کے اندر خوف پھیل چکا ہے اور ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مقام ان کے لیے محفوظ نہیں ہے اور وہ دنیا میں کسی بھی مقام پر چھپ نہیں سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اب بات آتی ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کیسے ہوا، قطر کا ایئر ڈیفنس کیسے ناکام ہوا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس وقت ہم یہ دیکھیں کہ وہ قطر جو کہ 2017 میں سعودی عرب کی طرف سے بائیکاٹ کرنے کے وقت جس کے پاس 12 پرانے طیارے تھے، اب اس کے پاس 100 کے قریب طیارے ہیں، جن میں رافیل، یورو فائٹر ٹائفون، F-15QA جو کہ بوئنگ کا بنایا ہوا جس کا نام ابابیل رکھا ہوا ہے، اور یہ سارے کے سارے لیٹسٹ ایویونکس، یہ عیسا ریڈار، میٹیور میزائل، پریسیجن اٹیک، ملٹی رور ایئر سپیریورٹی، لیٹسٹ ایویونکس، الیکٹرونک وارفیئر سوٹ اور سٹینڈ آف ویپنز کی کیپیبلٹی کے ساتھ 4.5 جنریشن کے کٹنگ ایج سسٹمز ہیں، جو کہ کسی بھی اس خطے کے اندر اسرائیل کے علاوہ اور کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور وہاں پہ یہ فائٹ کرنے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ موسٹ ملٹرائزڈ جو پیچ ہے اس وقت خطے کے اندر وہ قطر کا ہے۔ اس کے ساتھ ایئر ڈیفنس کے میدان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یو ایس پیٹریوٹ میزائل PAC-3 جو کہ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تھارڈ وہ یہ دونوں کے دونوں سسٹم اسرائیل میں بھی لگے ہوئے تھے، جنہوں نے کہ ایران کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ناروے کا نیسیمز سسٹم جو کہ میڈیم رینج ایئر پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، یو ایس سینٹ کام کے ساتھ وہ انٹیگریٹڈ ہے اور فضا سے گراؤنڈ کے اوپر سارے کا سارا ایک ملٹی ڈومین سسٹم بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ 10,000 فوجی۔ لیکن یہ سب کے سب ناکام ہو گئے۔ اب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ میرا نہیں تھا، نیتن یاہو کا تھا، تو سیکیورٹی کی گارنٹی تو امریکہ نے دی ہوئی تھی، اس کا کیا بنے گا؟ اور جو اس وقت امریکہ اور اس وقت گلف ممالک کے انٹرسٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ قطر کے اندر تقریباً 15,000 فوجی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اور جارڈن کی طرف سے مین پاور اس حوالے سے فراہم کی جاتی ہے جس کے کوئی بھی ثبوت فراہم نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن جو حملہ کیا گیا ہے وہ پرشین گلف سے لانگ رینج میزائلوں سے کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ پاکستان کو بھی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جہاز پاکستان کی سرحد کے سامنے سے سمندر میں سے ہوتے ہوئے گئے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے، تو یہاں پہ اسرائیل نے اپنے F-35I جو ان کے جہاز ہیں جو کہ کسٹمائزڈ جو ویریئنٹس ہیں امریکہ کی طرف سے ان کو مخصوص آرڈر کے اوپر تیار کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر سافٹ ویئر اور ایویونکس اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ خود اسرائیل نے اپنی پارٹنرشپ کے ساتھ تیار کی ہیں۔ ان کے ساتھ ایکسٹرنل فیول ٹینکس لگے ہوئے تھے، اور یہ ریڈار کو اویڈ کرنے اور سٹینڈ آف ویپنز کو ساتھ لے جا کے پریسیجن اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو ان کو کور دے رہے تھے وہ F-15I جو کہ جن کو تھنڈر بھی کہا جاتا ہے ساتھ میں، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ 2,250 کلومیٹر کا فاصلہ نیویٹم اسرائیل کا جو بیس ہے وہاں سے طے کیا گیا، جو مڈ ایئر ریفیولنگ اس کے اندر کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قطر جو ہے اس کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ان کو ٹریس کرنے میں اس لیے ناکام ہو گیا کیونکہ یہ ایئر بورن ویپنز تھے،
اور جو ویپنز استعمال کیے گئے جیمنگ اور سپوفنگ بھی کی گئی اور قطر کے دل پر وار کیا گیا. یہ وار کیا گیا ہے اسپائس 1000 گلائیڈ بوم سے اور ریمپیج میزائل سے مبینہ طور پہ, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسپائس 1000 میزائل ہے یہ الیکٹرو آپٹیکل گائیڈنس اس کے اندر موجود ہے, جی پی ایس سسٹم اس کے اندر موجود ہے اور یہ 100 کلومیٹر کے فاصلے سے نشانہ بنا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ریمپیج میزائل کے بارے میں سپر سونک یہ جو لانگ رینج میزائل ہے, اور یہ دونوں کے دونوں جو ہتھیار اور میزائل ہیں یہ ریڈار سگنیچر کو ریڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ ایویڈ کرتے ہیں انٹرسیپشن کو, اور اس کے ساتھ ہی ان کے اندر کوآرڈینیٹڈ سیلوز بھی موجود ہوتے ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا تھا اور وہاں سے اڑ کے پاکستان کے سامنے سے اسٹریٹ آف ہارموز خلیج فارس کے اندر جا کے انہوں نے سامنے سے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 35 کلومیٹر دور, لیکن جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے تقریباً 100 کے لگ بھگ کلومیٹر دور سے یہ نشانے بنائے گئے ہیں اور 10 اٹیک کیے گئے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ ایک طرف تو قطر جو ہے وہ انتہائی ریلیکس پوسچر کے اندر تھا, کیونکہ پاکستان نے جس طرح حملہ کیا تھا جب بھارت نے, تو ہم نے ان کو واپس نہیں جانے دیا, 6 جہاز ہم نے ان کے وہیں گرا لیے تھے. یہاں پہ یہ چیزیں دیکھ کے پاکستانیوں کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم چاہے ہمارے معاشی حالات جیسے بھی ہیں لیکن دفاع کے لحاظ سے کوئی بھی پاکستان کی سالمیت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور اب قطر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح جواب دے, اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی اس سارے کے سارے معاملے سے کیا سیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ دیکھیں نا, ہم نے یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ 1980 کی دہائی میں اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی, پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو اڑانے کی کوشش کی تھی, اور پھر پاکستان نے اپنی ایک ٹیکٹکس پلے کر کے اس کے بعد اس سارے کے سارے معاملے کو امریکہ کو ڈال کے بالکل ہٹا دیا تھا. لیکن اس وقت پاکستان نے جو پلان بی بنایا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے پائلٹ جو ہیں وہ ون وے آپریشن کے لیے تیار تھے اور اپنی ول لکھ چکے تھے کہ ہم جائیں گے, واپس بے شک نہ آئیں لیکن اسرائیل کو سبق سکھا کے آئیں گے اور اسرائیل کے ایٹمی اثاثے جس جگہ پہ پڑے ہیں اس کو تباہ کر کے آئیں گے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی طرف کوئی بھی ملک آنکھ اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے. مودی نے یہ حرکت کی اور اب مودی پوری دنیا میں کہتے ہیں نا سر چھپانے کو اس کو جگہ نہیں مل رہی, اور وہ بھارت کو یہاں سے بالکل زمین بوس کر چکا ہے, اس کی ملٹری کا پوسچر بالکل تباہ ہو چکا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اب پاکستان کو بھی 5th جنریشن فائٹر جیٹس کی ضرورت ہے, پاکستان کو اپنی ایئر فورس کو مزید سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے. بے شک پاکستان کی ایئر فورس اپنے پائلٹ اور اپنے شہینوں کے نام پہ پوری دنیا کے اندر منوا چکی ہے اپنا لوہا. تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا ہم خان تو بنا رہے ہیں, پی ایف ایکس پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, تو کیا اب J-35 پاکستان کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے؟ بہرحال اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.